बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद वाक़यात और चंद करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल के महीने में यूँ तो और भी बहुत सारे बुज़ुर्गों के उर्स मुबारक मनाया जाता है, मगर ये महीना ख़ास तौर पर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखता है, क्योंकि इसी महीने की 11वीं तारीख को हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स शरीफ मनाया जाता है। हमारे प्यारे प्यारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह बल्कि वलियों के भी सरदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अलकाबात मोहिउद्दीन, महबूब सुबानी, गौसे सकलैन, गौसे आज़म वगैरह है। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जिलान में रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सुबह के वक्त पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी अब्बू जान की तरफ से नवासा रसूल इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 11वें पोते हैं, और आप अपनी अम्मी जान की तरफ से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 12वें पोते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के अबू जान हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात देखा कि रसूलों के सरदार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम और औलिया अज़ाम के साथ उनके घर तशरीफ़ लाए हैं, और इन अल्फाज में खुशखबरी से नवाजा कि ए अबू साले, अल्लाह पाक ने तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाया है जो वली है, और वो मेरा और मेरे रब का यानी कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, और इसकी औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में वैसी शान होगी जैसी मेरी अनबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम में है। और दीगर अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नेक वक्त बेटे के फर्माबरदार होंगे और उनकी गर्दनों पर इसका कदम होगा। अजीम ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने मुबारका से लेकर हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने मुबारका तक तफसील से खबर दी है कि जितने भी अल्लाह पाक के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, सब ने शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दी है। सिलसिला अतारिया व कादरिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलम गैब से ये मालूम हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक कुतुब आलम पैदा होगा, जिनका लक़ब मोहिउद्दीन और नाम मुबारक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा, और वो गौसे आज़म होगा और उनकी जिलान शहर में पैदाश होगी। नाज़रीन किराम, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सहमी रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही परहेज़गार होने के अलावा साहिब फ़ज़ल व कमाल भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुल दावत थे, यानी कि आपकी दुआएं कबूल होती थी। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ होते तो अल्लाह पाक उस शख्स से बदला ले लेता, और जिस शख्स से आप खुश होते अल्लाह पाक उसे इनाम व कराम से नवाजता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी आप रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल कसरत से अदा किया करते थे और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मामलात के वाक़े होने से पहले उनकी खबर दे दिया करते थे, और जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह उनके होने की इत्तला देते थे उसी तरह से वाक़यात होते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पुफी जान कुन्नियत उम्मे मोहम्मद और नाम आयशा बिन्नत अब्दुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह नेक और बाकरामत खातून थी। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा होने की दुआएं कराने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ करते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई भी थे जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। ये हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में छोटे थे और इल्म व तक़वा में से उसको भी काफ़ी हिस्सा मिला था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जवानी में ही फौत हो गए थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान नेकू का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, अब्बू जान, अम्मी जान, पुफी जान, भाई जान और साहिबजादगान सब मुत्तकी व परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को अशरफ का ख़ानदान कहते थे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक नीम रोज़ नामी एक मुल्क था जो कि मौजूदा दौर में अफ़गानिस्तान का एक सूबा है।
اس کے بادشاہ نے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط بھیجا کہ میں اس ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے مرشد و کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں صرف 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے تو سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ معقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل فرماتے تھے، اور ایک رات میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ پر اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم کو ختم کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ والوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بے فنا خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ وہ کنکریوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار تھے کہ اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ امام ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور سیدی حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک میں علم و شریعت اور علم و حقیقت اور علم و حال اور علم و فعال میں تمہارا محتاج ہوں۔ آقا علی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہے، اور طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہے۔ معزز ناظرین کرام، شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت شیخ بن ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سفر میں صحرا کی طرف نکل پڑا اور چند دن وہیں پر ٹھہرا، مگر مجھے پینے کو پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے شدید پیاس لگی تو ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جسے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا تھا، اور ایک شکل سی ظاہر ہوئی جس سے یہ آواز آئی کہ اے عبدالقادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے اوپر ساری حرام چیزیں حلال کر دی ہے۔ تو میرے والد محترم یعنی کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا کہ اے مردود شیطان، دور ہو جا، تو وہ روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر جیلانی، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو اس طرح سے گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو میرے والد نے کہا کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ شہزادہ غوث الاعظم شیخ ابو بن نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ شرعی مکافات احکامات کسی حال میں ساقط یعنی کہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی کہ گناہ ہے، فرض کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا۔
ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک جن کی توبہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کی بھی کیا شان ہے۔ چنانچہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا۔ اس نے میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ رکھ کر کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور میرے آستین میں گھس کر میرے دوسرے آستین سے نکل آیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی آنکھوں والا ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اکرام کو آزمایا ہے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی بھی ثابت قدم نہ پایا۔ پھر اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر توبہ کر لی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی ہے۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ میرے پیارے مرشد کریم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ عبادت و ریاضت و قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات یعنی کہ عبادت کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور پھر بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ میرے دل میں یہ خیال آیا میں نے اسی جگہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم کو ختم کیا۔ شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ اللہ والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ ہمارے آقا ہمارے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خدا کا خوف رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے حرم کعبہ میں دیکھا کہ وہ کنکریوں پر سر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار تھے کہ اے رب کریم مجھے بخش دے اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ مجھے نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناظرین کرام، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کل اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ منگل کے دن ظہر سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجمی ہوں یعنی کہ غیر عربی ہوں اور بغداد کے بڑے بڑے فصیح یعنی کہ صاف زبان بولنے والوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لہب مبارک
یعنی کہ تھوک مبارک ڈال کر ارشاد فرمایا، اب جا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اچھی طرح حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعے راہ خدا کی طرف بلایا کرو۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ پھر میرے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے تشریف فرما ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کی، اے میرے والد، مجھ پر خوف سا طاری ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لاب مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کی، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا میں بلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لاب مبارک ڈالا تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 6 مرتبہ اپنا لاب مبارک شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا۔ شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال مکرم 521 ہجری میں بغداد معلی مشرق یعنی کہ ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم و عالی شان اجتماع میں بیان سے کیا۔ اس عظیم و عالی شان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی کہ اولیاء اکرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت ابو الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک یعنی کہ 40 سال تک مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارکہ میں باوجود یہ کہ شرکا کی اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسے نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارکہ یکساں یعنی کہ ایک جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تھے تو لوگ آپ کے کلام کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ میرے مرشد کریم شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر ایک ہی دھن سوار ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے منع کروں۔ تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا تھا کہ خود پر میرا اختیار نہ رہتا۔ میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا، وہاں واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا منبر شہر کے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار و پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر میرا واعظ سنتی، اور سننے والوں کی تعداد کم و بیش 70,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ناظرین کرام، مقتول ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کے لیے منبر شریف پر تشریف فرما ہوتے تو آپ جو ہی الحمدللہ کہتے تو روح زمین کے اندر جس قدر اولیاء کرام تھے وہ خواہ اجتماع میں موجود ہو یا نہ ہو سب خاموش ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے، اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سننے والے حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرکاء اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی جلال کی وجہ سے لوگ بھی
کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ رحمتullah علیہ ان سے خاموش ہونے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ اور کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمتullah علیہ کی مجلس شریف میں تمام اولیاء اکرام رحمتullah علیہ جسمانی اور ارواح یعنی کہ اپنی روحوں کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ یعنی کہ فرشتے بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور کئی بار تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور نہ صرف خود تشریف لاتے تھے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشد غوث اعظم رحمتullah علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے کہ جس کو کوئی بھی کامیابی کی خواہش ہو وہ غوث پاک رحمتullah علیہ کی مجلس میں تشریف کے لیے حاضر ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث اعظم رحمتullah علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ شیخ علی بن حیتی رحمتullah علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو نیند آ گئی تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمتullah علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمتullah علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی رحمتullah علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث اعظم رحمتullah علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا، اسی لیے تو میں با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمتullah علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمتullah علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن حیتی رحمتullah علیہ نے فرمایا، جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم رحمتullah علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سیراوی کے والد ماجد رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتullah علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ بھلا کیوں؟ تو جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک رحمتullah علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمتullah علیہ کی ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالوہاب شورانی رحمتullah علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتullah علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمتullah علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمتullah علیہ سے تفسیر حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث اور فقہ کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد کریم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمتullah علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے۔ مدرسے میں جمعے کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سراہے میں اتوار کی صبح کو بیان فرماتے۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمتullah علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ بسائے اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمتullah علیہ ہوا میں چند قدم اڑ کر پھر کرسی کے اوپر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔
आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि जिस तरह मैं पहले था अब भी उन्हीं जंगलों में जाकर रहूं, ना कि लोगों को देखूं और ना ही लोग मुझे देखें। फिर फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये चाहा है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि मेरे हाथ पर यहूद व नसार में से 500 से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं और मेरे हाथ पर 1 लाख से ज़ाहिद के बेअमल ताहिब हुए हैं, यानी कि तौबा की और बड़ी नेकी की। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सरापाए अज़मत में 13 गैर मुस्लिम आए और आपके हाथ पर मजलिस वाइज में मुसलमान हुए और फिर कहने लगे कि हम मगरब के इलाके के नसरा यानी कि गैर मुस्लिम हैं। हमने इस्लाम का इरादा किया, लेकिन हमें तरदूद यानी कि शक था कि कहाँ जाकर इस्लाम लाएं। कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। तब हमने एक गैब से आवाज़ सुनी कि एक कामयाब गुरोह तुम बगदाद जाओ और शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक पर मुसलमान हो जाओ, क्योंकि उनकी बरकत से तुम्हारे दिलों में वो ईमान और नूर दिया जाएगा जो कि किसी और जगह से हासिल ना होगा। नाज़रीन किराम, इमाम अबू मोहम्मद बिन खशाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जवानी की हालत में इल्म नहू यानी कि अरबी ग्रामर पढ़ रहा था। मैंने लोगों से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दिलनशीन बयान की खूबियाँ सुन रखी थी। मैं इरादा करता था कि मैं आपका बयान सुनूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं होता था। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर हो गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने बयान शुरू किया तो मेरे दिल को आपका कलाम सुनकर कुछ खास मज़ा ना आया और ना ही मैं कलाम समझ पाया। मैंने अपने दिल में कहा कि मेरा आज का दिन ज़ाया हो गया। बस मेरा ये सोचने की देर थी कि उसी वक्त हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, तेरे लिए हलाकत हो। ज़िक्र की मजलिस पर इल्म नहू यानी कि अरबी ग्रामर को फजीलत देता है और उसे इख्तियार करता है। हमारी सोबत इख्तियार कर, हम तुझे अरबी ग्रामर के मशहूर इमाम सयूबिया बना देंगे। ये सुनकर अब्दुल्ला खशाब नहवी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने लगे, जिसका नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म नहू के साथ कई उलूम के माहिर यानी कि एक्सपर्ट बन गए। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।